बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, अहलन व सहलन व मरहबा, कुदूमुकुम मुबारक। अल्लाह ताला आप भाइयों का इस रूहानी इल्मी मजलिस में आना कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हम लोगों का सीखना और सिखाना कबूल फ़रमा के हमको बेहतरीन लोगों में से शुमार फ़रमाए। प्यारे भाइयों, आप जानते हैं तकरीबन हमारी साबका क्लास है, पुरानी क्लास है, लेकिन चंद साथी नए हैं। अल्लाह आपका आना भी कबूल करे और कमा हक़्क़ुहु हमें जो हम पढ़ें पढ़ाएँ उससे इस्तिफ़ादा करने की, फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपने इस सबक को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम अपने सबक को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा, पहला हिस्सा जिसके अंदर हम अपनी साबका किताब दीनी तालीमात ये पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है मशरू उम्मुल किताब के नाम से, जो पहले हम साला में नमाज के बाद भी करते रहे हैं, कि जिसमें कम अज़ कम सूरह फ़ातिहा की तस्हीह, सूरह फ़ातिहा का सही अंदाज से पढ़ना ये शामिल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम बहुत मुख्तसर होगा। इशा की नमाज से पहले पहले कोशिश करेंगे कि हम जल्दी फ़ारग हो जाएं। तो इंशाअल्लाह जितना भी हमारा यहाँ पे बैठना है, आप सब भाई जानते हैं, दीन के लिए है, इल्म के लिए है। इंशाअल्लाह फ़ुज़ूल नहीं है, रायगा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रहमतों का सबब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये वक्त ज़ाया नहीं होगा, ज़िया नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। तो हमने इस किताब का आगाज़ किया था और इस किताब के मुख्तलिफ़ अबवाब हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 144, मसाइल लिबास, यानी लिबास के मसाइल। यहाँ तक शायद पढ़ा था हमने जी। हाँ जी, जी हमने कहा था कि हज जो है ना, ये प्रैक्टिकल से ताल्लुक़ रखता है, तो लिहाजा ये हम बाद के अंदर पढ़ लेंगे। हकाम ग़ज़ा हमने पढ़ लिए थे, 135 सफ़ा पढ़े थे ना जी, 135 हकाम ग़ज़ा, खाने के अहकाम। तो अभी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं, जिनमें मसाइल लिबास हैं, यानी इंसान का पहनना कैसा होना चाहिए, इंसान का कपड़ा कैसा होना चाहिए, अपने बच्चों को लिबास लेके देना है, अपने लिए लिबास ख़रीदना है, अपनी बीवी, अपनी औरतों के लिए लिबास ख़रीदना है। तो शरीयत हमें लिबास के बारे में क्या हुक्म देती है, हमारा पहनना, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना जो है ना, वो कैसा होना चाहिए। तो मसाइल लिबास कहते हैं जी कि इस्लाम खूबसूरती और सफाई को पसंद करने वाला दीन है और मुसलमान को तालीम दी है कि वो पकीदा और ख़ूबसूरत शक्ल में नज़र आए। यानी इस्लाम खूबसूरती को भी पसंद करता है और पाकी और सफाई सुथराई को भी पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला बज़ाते ख़ुद भी बहुत खूबसूरत हैं। किस कदर खूबसूरत हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। हम अल्लाह ताला की खूबसूरती बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये खूबसूरती अल्लाह की सिफ़ात में से है। अल्लाह ने फ़रमाया, अल्लाह के हबीब ने फ़रमाया कि अल्लाह खूबसूरत हैं, कैसे हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। और अल्लाह ताला बज़ाते ख़ुद भी खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद भी करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सफाई और सुथराई को भी पसंद करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतahहिरीन, या इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला सफाई को पसंद करते हैं। जैसा कि अहले कुबा की अल्लाह ताला ने कुरान में सिफ़त बयान की है कि फ़ीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू, या फ़ीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू, कि मस्जिद कुबा के वासी ऐसे लोग हैं जो सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अल्लाह भी सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अलमुहिम लिबास के अंदर पहली चीज़ कि एक तो खूबसूरत होना और साफ़ सुथरा होना, इसका हमें इस्लाम हुक्म देता है, क्योंकि ये उन कामों में से है जिन कामों को अल्लाह पसंद करते हैं। और मुसलमान को तालीम दी है कि वो पकीज़ा और ख़ूबसूरत शक्ल में नज़र आए, बल्कि इस बात की तरगीब भी दी है और अल्लाह ताला ने लिबास पैदा ही इसलिए किया है
کہ انسان کی پردہ پوشی کرے اور خوبصورتی دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر لباس کو، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور خوبصورتی دیتا ہے۔ لباس دو کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے ستروں کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تمہیں خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو لباسوں کا ذکر کیا، ایک تو ظاہری لباس، یہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے صدر کو ڈھانپتا ہے اور تمہیں خوبصورتی دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک مانوی لباس ہے جو کہ تقوی کا لباس ہے، جو اندر کا لباس ہے، اور وہ ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ فرمایا جو تقوی کا لباس ہے وہ جو ہے نا سب سے بہترین ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کہتے ہیں جی لباس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ حلال ہے، الا یہ کہ کوئی وعدے حکم اس کو منع کر دے۔ لباس کا بنیادی حکم یعنی لباس پہننا حلال ہے، کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں آپ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں نا یہ حلال ہیں، ہاں کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر ان کپڑوں میں خیال کیا جائے گا کہ کیا یہ لباس حلال ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام نے کسی خاص قسم کا لباس مقرر نہیں کیا کہ جس کو پہننا ضروری ہو، البتہ کچھ اصول و ضابط مقرر کر دیے ہیں جن کا مسلمان کے لباس میں ہونا ضروری ہے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ شریعت نے سب سے پہلے تو ہمیں سطر کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ عربی لباس سے جو ہے نا وہ ڈھانپیں، یا آپ اس کو انگلش لباس سے ڈھانپیں، یا اس کو آپ مشرقی لباس سے ڈھانپیں، یا آپ اس کو مغربی لباس سے ڈھانپیں، نہیں۔ پہلی بات کہ صدر کو ڈھانپنا ہے۔ دوسری بات کہ ان لباس میں سے کن کن چیزوں کا آپ نے بحیثیت مسلمان خیال کرنا ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا نمبر یہ کہ سطر کو چھپاتا ہو اور جسم پر بالکل فٹ نہ ہو، یعنی اس قدر تنگ نہ ہو کہ جسم کا ہر حصہ محسوس ہو۔ پہلی بات کہ لباس سطر کو چھپانے والا ہو لیکن اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا سخت نہ ہو کہ انسان کا عضو جو ہے وہ اس میں نمایاں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ ہم نے تازہ جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا، ہاں جی، جو لباس ہماری بدنامی کا سبب بنا پوری دنیا کے اندر۔ کل آپ نے دیکھا، پرسوں آپ نے سنا، ہاں جی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا لباس، ابھی اس کے لباس کے اوپر بات نہیں کہ اس نے سبز رنگ کیوں پہنا یا اس نے جو ہے نا وہ لال رنگ کیوں پہنا، جو اعتراض ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ لباس پہننے کا فائدہ کیا، لباس پہننے سے ملا کیا، جس مقصد کے لیے لباس پہنا گیا وہ تو حل نہیں ہوا۔ ہاں جی، اس نے جو ہے نا وہ آپ کا فرنٹ بھی وعدے کیا، اس نے آپ کی بیک بھی وعدے کی، اس نے آپ کے جسم کی جسامت، اس کا حجم بھی وعدے کیا، فائدہ۔ تو پہلی بات کہ لباس پہننا ہے لیکن اتنا ٹائٹ نہیں پہننا کہ وہ آپ کے ہر اس عضو کو نمایاں کرے جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2، کافروں اور بد کردار لوگوں کی پہچان کا لباس نہ ہو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، یعنی ایسا لباس جس کو بد کردار لوگ پہنتے ہیں۔ زمانے میں جو بدنام لوگ ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی فیلڈ کی وجہ سے، تو ہم ان کو فالو کر کے ان جیسا لباس پہنیں، شریعت نے اس سے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، منع کیا ہے۔ نمبر 3، اس میں سائز اور قیمت کے اعتبار سے فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ اس میں سائز اور قیمت کے اعتبار سے فضول خرچی اور تکبر نہ ہو، یعنی ایسا لباس کہ جس کے اندر فضول خرچی ہے اور جس کے اندر جو ہے نا وہ تکبر ہے، ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔
کہتے ہیں جب لباس میں مذکورہ بالا اصول اپنائے گئے تو ہر انسان اپنی ضرورت اور معاشرتی عرف کے مطابق جو چاہے پہنے۔ صرف ان 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے، تو ان 3 چیزوں کے علاوہ پھر جیسا بھی لباس آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کی ثقافت میں چلتا ہے وہ پہنا جائے گا۔ جہاں پہ پینٹ شرٹ چلتی ہے وہاں پہ پینٹ شرٹ پہنی جائے گی، لیکن بہت زیادہ ٹائٹ نہیں پہنی جائے گی۔ جہاں پہ سوپ چلتی ہے سوپ پہنی جائیں گی، بہت زیادہ ٹائٹ نہیں پہنی۔ جہاں پہ پاکستانی لباس چلتا ہے پاکستانی لباس پہنا جائے گا، لیکن ان شرائط کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے گا۔ لباس کے حوالے سے درج ذیل اشیاء کی ممانعت آئی ہے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، مردوں کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال، البتہ عورتوں کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا، پھر فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں۔ ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا، یعنی ریشم اور سونا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو امت محمدیہ کے اوپر حرام ہیں۔ البتہ مرد خالص چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، یا جس انگوٹھی میں چاندی کی ملاوٹ ہو وہ بھی پہن سکتا ہے، جو کہ عام طور پر مرد پہن لیتے ہیں۔ سونے کی نہ انگوٹھی پہننی ہے، نہ سونے کا چھلا پہننا ہے، نہ جو ہے نا وہ سونے کی گھڑی پہننی ہے، نہ جو ہے وہ سونے کا لاکٹ پہننا ہے، یعنی وہ چیز جس میں سونا ہے، سونے کی ملاوٹ ہے، سونا مردوں کے اوپر، امت محمدیہ کے مردوں کے اوپر حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی دھات پہنی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ہم نے اس کے اندر فالو کرنا ہے کس کو جی؟ شریعت کو۔ انسان کی عقل مانے یا نہ مانے، ہاں جی، سونا چاہے وہ 2 ماشی ہو نہیں پہنا جائے گا، انگوٹھی 10 گرام کی بھی پہنی جائے تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سونا کیا ہے کہ اگر 5,000 کی انگوٹھیاں نہیں پہنی جائے گی، ڈائمنڈ 50 لاکھ کا ہے وہ پہنا جائے گا۔ سونا اس لیے نہیں پہنیں گے کہ پیغمبر نے منع کیا، ڈائمنڈ اس لیے پہن لیں گے 50 لاکھ کا کہ پیغمبر نے منع نہیں فرمایا، جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس لیے جو یعنی سونے کی انگوٹھی کے علاوہ ہر قسم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے، تانبے کی انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ چاندی کی انگوٹھی پہننا تو طبعاً جائز ہے ہی ہے۔ البتہ تانبے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی شرعی طور پہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن میڈیکلی طور پہ اس کے نقصانات ضرور ہیں۔ لوہا انسان کے جسم کو خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، میڈیکلی طور پہ تو اس سے جو ہے نا وہ کنارہ کریں گے، لیکن شرعی طور پہ سونا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، جب اس کو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فلاں فلاں رشتہ ہے، تو کہا اللہ کے رسول میں شادی کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا ہاں، حق مہر کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حق مہر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اذهب ولو خاتم بحدید، جاؤ چاہے انگوٹھی ایک لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ، کچھ نہ کچھ تو لاؤ۔ تو مطلب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوہے کی انگوٹھی کا تصور تھا، عورتیں پہنتی تھیں یا مرد پہنتے تھے۔ فرمایا کہ اپنی کوئی انگوٹھی لے آؤ لوہے کی تاکہ اپنی بیوی کو دے دو حق مہر، یا کوئی عورت والی انگوٹھی لے آؤ تاکہ اس کو حق مہر دے کے اس سے نکاح کر لو۔ ہاں جی، تو وہ انگوٹھی بھی نہیں لا سکا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے۔ فرمایا چل ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو قرآن کی یہ صورتیں سکھا دینا، تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو ہے وہ ان سے نکاح کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ لوہا پہننا طبعاً شرعی طور پہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن میڈیکلی طور پہ جو ہے نا اس کے نقصانات ہیں۔ نمبر 2، جس لباس میں جاندار کی تصویر ہو وہ پہننا منع ہے۔ جس لباس میں جاندار کی تصویر ہو وہ پہننا منع ہے، چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی ایسا لباس پہنے جس میں انسان یا حیوان کی تصویر ہو، خواہ یہ تصویر کپڑے میں ہو یا زیور میں یا پہناوے کی کسی دوسری چیز میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، چاہے وہ تصویر انسان کے شوز پہ لگی ہے، چاہے شرٹ پہ لگی ہے،
آگے لگی ہے، پیچھے لگی ہے، کسی کھلاڑی کی ہے، کسی جو ہے نا وہ آپ کے چہتے کسی بھی جو ہے وہ آدمی کی ہے، نہیں۔ مسلمان کے لیے تصویر والا کپڑا پہننا یا تصویر پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں نے تکیہ خریدا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، آپ دروازے پر ہی رک گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی محسوس کر لی، میں نے کہا میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کرتی ہوں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، غصے میں ہے تو پوچھا کہ سب سے پہلے تو میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں جو جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، اور دوسرا میں وہی کروں گی جو آپ فرمائیں گے، تو اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ آپ ناراض کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال هذه نمرقتی قلت اشتریتها لک لتقعد علیہا وتصودها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بال هذه نمرقتی، اس تکیے کا کیا، کس لیے یہ تکیہ خریدا ہے، کیوں ہے یہ تکیہ آپ کے پاس؟ وہ فرماتی ہیں میں نے کہا اشتریتها لک، اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، لتقعد علیہا تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، وتصودها اور آپ اس کو سرہانہ بنائیں، اس کے اوپر ٹیک لگائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، بے شک ان تصویروں کے صاحب، ان تصویروں کو پسند کرنے والے، ان تصویروں کو لگانے والے، یوم القیامتی یعذبون، وہ قیامت والے دن عذاب دیے جائیں گے، فیقال لهم احیوا ما خلقتم، زندہ کرو ان کو جن کو تم نے بنایا ہے۔ وقال اور فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکۃ، ایسے گھر جن کے اندر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی مردوں پر حرام ہے، ناراض نہ ہونا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی مردوں پر حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، بخاری کی روایت ہے کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے وہ آگ میں ہے، یعنی اس کو آگ چھوئے گی، وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ اس حدیث میں منع فرمایا گیا ہے کہ کپڑا ٹخنے سے لمبا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لمبا قمیص ہو، شلوار، پاجامہ، پینٹ یا دھوتی ہو۔ یہ حکم تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تکبر کرنے والوں کی سزا تو مزید سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامۃ، جس آدمی نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہاں البتہ عورت کا فرض ہے کہ اتنا لمبا کپڑا پہنے جو پاؤں تک کو ڈھانپ لیتا ہو۔ تو بہرحال بطور تکبر یا بغیر تکبر کے ٹخنے سے نیچے کپڑا کرنا اور اس کو زمین کے اوپر گھسیٹنا، شریعت اس چیز سے جو ہے نا وہ منع کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عمل کو حرام کام قرار دیا ہے۔ کامران بھائی اسی بولو یار، ٹائم ہو گیا۔ نمبر 4، ایسا باریک کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے جو سطر کو نہ چھپاتا ہو یا اس قدر تنگ ہو کہ انگ انگ واضح ہوتا ہو۔ یہ حکم مردوں عورتوں سب کے لیے ہے۔ ٹائٹ کپڑا پہننا بھی منع ہے، اس کے ساتھ ساتھ باریک کپڑا پہننا بھی منع ہے، اتنا باریک کہ اس میں سے انسان کے اعضاء، انسان کا جسم، انسان کے جسم کی رنگت نظر آ رہی ہو، واضح ہو رہی ہو، تو اس کو بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، لباس میں عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رسول اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں
اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ ایک تو ہے حلیے کے اعتبار سے اپنی جو ہے نا وہ جسم کی ڈھیل ڈھال یا اپنے جسم کا جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ، اپنے بالوں کی کٹنگ یا اپنا مطلب عورتوں کے مشابہ ہونے کی کوشش کرنا۔ دوسرے نمبر پہ عورتوں کا لباس پہننا، یعنی وہ کام جن کو عورتیں پسند کرتی ہیں۔ عورتیں میرے بھائیوں چوڑی پہننا پسند کرتی ہیں، مرد حضرات بھی چوڑی پہنتے ہیں۔ عورتیں جو ہے نا وہ کانوں میں بالیاں، مردوں کے کانوں میں بھی بالیاں۔ عورتوں کا زیور ہے گلے کے اندر جو ہے نا وہ زنجیریں پہننا، لاکٹ پہننا، مرد بھی اس کو پہنتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عورتیں کچھ خاص رنگ پسند کرتی ہیں، کچھ خاص قسم کا ڈیزائن اپنے کپڑوں کے اوپر پسند کرتی ہیں، مرد بھی ویسا ہی لباس پہنتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے یہ محسوس کروانا کہ میں بھی عورتوں جیسا لگوں، تو بہرحال شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر عورتیں جو ہے وہ مردوں جیسا لباس پہنیں یا مردوں جیسا حلیہ اختیار کریں آدھی کٹنگ کے حوالے سے یا کپڑوں کے حوالے سے، تو اس سے بھی شریعت نے جو ہے نا وہ منع فرمایا ہے۔ نمبر 6، لباس میں کافروں کی مشابہت کرنا بھی حرام ہے، چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسا لباس استعمال کرے جو کافروں کے لیے خاص ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر 2 پیلے کپڑے دیکھے، فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں والے کپڑے ہیں تم اسے مت پہنو۔ یعنی ایک حدیث کے اندر الگ سے مذکور بھی ہے اور باقاعدہ فقہاء کرام اس بات کے اوپر متفق بھی ہیں کہ پیلا لباس، یلو لباس مکمل اس کو جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال کافروں کا لباس ہے، اور آج کل کے دور میں یہ کلر، یہ رنگ، یہ ہندوس یعنی ہندوؤں کا لباس ہے۔ ہندو لوگ اس کو بڑے شوق سے اور اپنے تہواروں کے اوپر اور اپنی جو ہے نا وہ عبادت گاہوں میں اور اپنی عبادت والی جگہوں پہ پہنتے ہیں۔ تو بہرحال پیلے رنگ کو بالکل کلیئر کٹ پورا پیلا، ہاں البتہ کوئی پیلی شرٹ ہے یا کوئی ایسا کپڑا جس میں پیلا رنگ ہے، پیلی لائنیں ہیں، اس سے ممانعت نہیں، لیکن مکمل A to Z شلوار قمیض پینٹ شرٹ دونوں پیلی پہننا شریعت نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے جی آداب لباس اور مسنون کام۔ لباس کے آداب اور مسنون کام، مسلمان کے لیے یہ مسنون ہے، کہتے ہیں جی مسلمان کے لیے مسنون یہ ہے کہ نیا لباس پہنتے وقت دعا کا اہتمام کرے، جو ہم نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نئی قمیض یا پگڑی پہنتے تو اس کپڑے کا نام لے کر یوں دعا فرماتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ ترجمہ، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے کہ تو نے مجھے اسے پہنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیا سوٹ دے، نئی جوتی دے تو اللہ کا شکر بنتا ہے نہیں بنتا جی؟ اللہ کی تعریف بنتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر نعمتوں کو استعمال کرو گے، ناشکری کرو گے تو جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی چھین لوں گا اور عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ کسی بھی نعمت کو استعمال کریں تو اللہ کی تعریف ضرور کریں۔ تو یہ نیا کپڑا، نیا جوتا پہننے کی دعا یہ ہے کہ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ، اے اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، تیرا ہی کمال ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز پہننے کے لیے دی ہے، وگرنہ میری کیا مجال۔ ہاں جی، میرے بہت سارے ساتھی، میرے بہت سارے دوست آگے پیچھے دائیں بائیں بیچارے جو ہے نا وہ 2 4 سوٹ کے اندر جو ہے وہ سالوں سال سے گزارا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے نیا سوٹ، نئی صوب، نیا جوتا، یہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی فضل ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لباس کی بہتری کا اور ہر اس چیز کی بہتری کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس لباس کے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جس کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، کپڑا پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کرے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن مستطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں جس قدر ہو سکتا تھا دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے، وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں۔ یعنی آپ نے کپڑے پہننے ہیں، مثال کے طور پہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ پہلے آپ بایاں بازو ڈالیں دایاں بازو ڈال لیں، دائیں طرف سے جو ہے نا وہ کام شروع ہو جائے گا۔ آپ نے شلوار پہنی ہے، آپ نے پینٹ پہنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بائیں ٹانگ اٹھا کے اس کو پہلے اس میں ڈالیں، آپ دائیں کو ڈال لیں، دائیں طرف سے سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ آپ جوتا پہننے لگے ہیں، پہلے دایاں پاؤں پہن لیں، بعد کے اندر بایاں پاؤں پہن لیں، جی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف کو پسند کرتے تھے۔ مطلب جتنے بھی نیک کام ہیں، ہاں جہاں پہ پہلے بایاں قدم رکھنے کا حکم ہے، بائیں طرف سے کرنے کا ہے، وہاں پہ ہم شریعت کے مطابق بایاں کام ہی کریں گے، جی۔ مثال کے طور پہ واش روم میں جانا ہے، پہلے کون سا قدم رکھنا ہے جی؟ بایاں۔ واش روم میں جانا ہے تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ بایاں۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، کون سا قدم رکھنا ہے؟ دایاں۔ مسجد سے نکلنا ہے تو کون سا قدم باہر رکھنا ہے؟ بایاں۔ جہاں پہ بایاں قدم باہر رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پہ ویسے ہی کریں گے، لیکن جہاں پہ شریعت کا کوئی خاص حکم نہیں ہے وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ کام دائیں طرف سے شروع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائیں طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پسند تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف کو جس قدر ہو سکتا تھا اپنے تمام کاموں میں پسند کرتے تھے۔ ہاں جی، ہاتھ دھونا ہے، پاکی صفائی کے اندر آپ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کنگھی کرنے کے اندر، وتنعلہ، اور جوتا پہننے کے اندر۔ چنانچہ جب جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، جب جوتا اتارتے تو بائیں طرف سے شروع کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، کہ جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو وہ دائیں طرف سے شروع کرے، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتا اتارنے لگو تو پہلے بایاں جوتا اتارو، وَلْيَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا۔ ترجمہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں طرف سے شروع کرے۔ مناسب یہ ہے کہ یا دونوں کو پہنے یا دونوں کو اتار دے۔ آگے بات سمجھ، کیا سمجھے آپ اس بات سے جی؟ یعنی اس حدیث کے اندر ایک تو ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور جوتا پہننے کا نکالنے کا، اور دوسرا ہمیں جوتا پہننے کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب پہننا ہے تو دایاں پاؤں پہلے ڈالنا ہے، جب اتارنا ہے تو بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، اور پھر ایسا نہیں کرنا کہ ایک جوتا پہن کے آپ چلتے پھرو۔ ہاں جی، یعنی ایک جوتا پہننے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ میڈیکلی طور پہ بھی شریعت نے بہت ساری چیزوں کے اندر شریعت سے ہٹ کے انسان کی صحت کا خیال کیا ہے۔ یعنی جوتے سے ایک پہننے سے انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جائے گا، اور انسان کسی بھی جو ہے نا وہ تکلیف، کسی بھی درد کا شکار ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا تو دونوں جوتے پہن کے چلو یا پھر دونوں جوتے اتار کے چلو، ایک جوتا پہن کے جو ہے نا وہ چلنا نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایک جوتے میں چلنے پر ممانعت آئی ہے۔ نمبر 3، مسنون یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھے اور ان دونوں کو پاک رکھے۔ صفائی ہر زیب و زینت اور خوبصورت منظر کی بنیاد ہے۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کی ترغیب دلائی ہے، بدن و لباس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے استعمال کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض، پہنو اپنے کپڑوں میں سے سفید کو، فإنها من خیر ثيابكم، یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے۔ کوشش بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، خیر سے خیر والا لباس وہ انسان کا سفید لباس ہے۔
فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو جب تم زندہ ہو، اس لیے یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اپنے مردوں کو کفن بھی سفید ہی دیا کرو۔ ابھی مردوں کو سفید کفن دینا یہ سنت ہے، لیکن اگر سفید کپڑے نہ ملیں تو کسی بھی کپڑے کے اندر بہرحال کفن دیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سارے ہی رنگ جائز ہیں، بات صرف افضل کی ہے۔ کپڑوں کے انواع و اقسام اور جائز خوبصورتی میں بھی اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں اور درمیان میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بھارت شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے جتنا بھی آپ کو دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کا سارا کپڑوں میں لٹا دینا ہے، سارے کا سارا جو ہے نا وہ جوتوں میں ہی لٹا دینا ہے، نہیں، اللہ نے دیا ہے، آپ شان کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی کپڑا خریدو، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا گزارا 5,000 میں ہونے والا ہے، آپ کہتے ہیں 10,000 کا سوٹ ہی پہننا ہے، کیوں شریک چلانے ہیں، پتہ تو چلے شریکوں کو۔ ہاں جی، جوتا جو ہے نا وہ 3,000 میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن 10,000 کا لینا ہے صرف اور صرف بطور فخر، بطور تکبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفات یوں بیان فرماتے ہیں کہ مومنین جب بھی خرچ کرتے ہیں میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ ہی تجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کہ لوگوں کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے، بغیر فضول خرچی کے، ولا مخیلۃ، اور بغیر تکبر کے۔ یعنی جب آپ نے 4 کام کرنے ہیں تو ان 4 کاموں میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نہ تو ان میں فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ ہی تکبر ہونا چاہیے۔ کھانا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور بطور تکبر بھی نہیں کھانا۔ پینا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور بطور تکبر بھی نہیں پینا۔ صدقہ کرنا ہے تو یہ بھی نہیں کہ جیب 5 کی اجازت دے رہی ہے لہٰذا آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے بطور 10 دینے ہیں، 15 دینے ہیں۔ اسی طرح پہننے کی بات ہے تو وہی پہننا ہے جو مناسب طریقے سے آپ کے جسم کو ڈھانپ سکے، جس کے اندر اسراف نہ ہو، جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، یعنی لباس کے احکام، ہمیں کس قسم کا لباس خود پہننا چاہیے اور کس قسم کا لباس اپنے بچوں کو خرید کے دینا چاہیے۔ یہ سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان آداب کا اور ان سنتوں کا اور ان احکام کا اپنے کپڑوں میں بھی خیال کرنا ہے، اور بالخصوص اپنے اولاد کے کپڑوں میں بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم خود تو ایسے کام نہیں کرتے، لیکن بچوں کی خوشی کی خاطر ہم بہت سارے غیر شرعی کام کر جاتے ہیں، رنگت کے اندر بھی، اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے پہناوے کے اندر بھی، ان کے جو ہے وہ سائز کے اندر بھی، تصویر کے حوالے سے بھی، یا بچہ ہے کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، بچے کو تصویر والا آپ نے شرٹ لے کے دینی ہے تو چیز ہے کہ آپ جو ہے کسی جانور کی تصویر خریدیں، کسی انسان کی تصویر خریدیں، آپ مکہ مدینہ والی خرید لیں، آپ جو ہے نا وہ کسی خوبصورت پھول والی خرید لیں، کسی خوبصورت بلڈنگ والی خرید لیں، کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ بھارت میں تو یہی ہے کہ سادہ لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر بھی بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ غیر شرعی کام کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا، جو سنا، جو سنایا، اللہ عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔